दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आई वुड से कुछ ट्रस्ट इशूज़ हैं कि दे डोंट वांट कि अब हम वेट नहीं करेंगे, अब हमने एहतजाज करना है और हर सूरत में करना है? क्या वजह आपके ख्याल में? जो आपने दूसरा नुक्ता उठाया है ट्रस्ट इश्यूज़ का, यानी बाहमी एतमाद सिस्टम के अंदर बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह हुकूमत है कि हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त एक अहम बोन ऑफ टेंशन है, उसके बारे में हुकूमत कोई क्लियर पोजीशन नहीं ले रही। ऐसा नहीं हुआ कि अब तक कोई मुसवदा सामने आया हो, ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने अपने कम से कम मुतालबात सामने रखे हों या कम से कम तजावीज़ सामने रखी हों, या फिर हुकूमत ने उसके लिए कोई डेट का तयन किया हो कि उसके लिए किसी भी माहौल को में एतमाद पैदा करने के लिए अगर हुकूमत ऐसा करती है कि वो ऐलान कर दे कि जनाब जो भी 26वीं आईनी तरमीम का मामला है उसको हम मौखर करते हैं, उसको हम नवंबर तक ले जाते हैं, 25 अक्टूबर के बाद ले जाते हैं, तो उस सूरत में बात हो सकती है, बात आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा और हुकूमत इंसिस्ट करेगी अपने टाइम टेबल पे जो 25 अक्टूबर से पहले है, क्योंकि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट है, और काजी फायज़ ईसा साहब को एडजस्ट करने के लिए अगर हुकूमत इसरार करती है अपने टाइम टेबल पर, तो जाहिर है फिर ये मामला रुकने वाला नहीं है। यानी उसके बाद सिर्फ पीटीआई से ही ये तवक्को की जा सकती है कि पीटीआई ये समझे कि जनाब ठीक है, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या इस्लामाबाद को छोड़ के किसी और जगह को हदफ बना लेते हैं, इस्लामाबाद में नहीं करते। तो इस तरह की कोई सूरत हाल तो जाहिर है पीटीआई के साथ ही है। जो ट्रस्ट का मामला है वही सबसे अहम है इस वक्त। अच्छा हबीब साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मोस्ट लीडरशिप, आप केपी वज़ीर आला की बात कर लीजिए या फिर सेक्रेटरी जनरल की बात कर लें या चेयरमैन पीटीआई की बात कर लें, और बाकी जो तमाम बड़े नाम हैं, अब सोशल मीडिया देख लेते हैं, हम उनके बयानात देख लेते हैं, वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस। मतलब अभी नहीं है तो फिर उसके बाद तो शिकंजा और ज़्यादा कस दिया जाएगा हम पे। क्या आप इत्तफाक करते हैं वो जो ये बात कर रहे हैं कि यही उनके पास वक्त है, इसके बाद नहीं है? एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर कीजिए जिसमें 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, एक आईनी अदालत बन चुकी है, सिक्योरिटी के नाम पर अदालतों को बेबस कर दिया गया है, जहां पे हाई कोर्ट के सारे जजेस को सेशन कोर्ट के जजेस की तरह या सिविल जजेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनकी ACRs लिखी जा रही हैं, उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी इधर भेजा जा रहा है, कभी उधर भेजा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान जिसमें 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी होगी, वो पाकिस्तान दरअसल एक दस्तूरी फिस्तायत का पाकिस्तान होगा, और ऐसे पाकिस्तान में आपके बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में कोई गारंटी मौजूद नहीं होगी। आपके पास ये भी नहीं होगा कि अदालतों में जाकर कुछ वावेला कर सकें, क्योंकि जब भी आप वावेला करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो आपको आईनी अदालत का रास्ता दिखा देंगे, और आईनी अदालत जो है वो मेन मेख निकाला करेगी कि जनाब ये तो मौजू ऐसा है जिस पर गौर व खौज होना है, और आईनी मुकदमात जो हैं वो तो लंबे चलते हैं, तो लिहाजा इस बात को तो फ़िलहाल छोड़ें, जो जहां है अगर मिसिंग है तो मिसिंग रहने दें, अगर हफ्से बेजा में है तो हफ्से बेजा में रहने दें, अगर उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा है, ज़मानत का मामला है तो भी उसको रहने दें, क्योंकि ये भी दस्तूर से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी की तारीफ़ क्या होगी। तो लिहाजा ये एक पीटीआई ही नहीं बल्कि सभी पाकिस्तान के लोगों को ये ख़तरा लाहक है कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो उसके बाद शायद हमारे लिए पाकिस्तान में जो बोलना भी मुश्किल हो जाए। तो जाहिर है जब इस तरह की कैफियत हो और आपके सामने कोई वाज़े ड्राफ्ट भी ना हो, जो कुछ भी हमने सुना है वो महज बातें हैं और उन बातों की तरदीद हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है जो भी होगा वो जो भी पार्टी होगी वो खुद को डेस्परेट सिचुएशन में समझेगी और लिहाजा वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट भी करेगी। ठीक हबीब अकरम साहब, माजी में सियासी इख्तलाफात का हल हमेशा मुज़ाकरात से ही निकला है या फिर मार्शल लॉ लगा है? पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये मुज़ाकरात पर राज़ी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने जब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अफराद से बात की तो उनका ये कहना है कि खान साहब बज़िद है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए, हमारा कसूर कोई नहीं। असल हक़ाइक़ से मुझे आगाह कीजिएगा। जहाँ तक आपकी ये ऑब्जर्वेशन है कि माजी में मामलात जो हैं वो यानी मुज़ाकरात से हल होते रहे हैं, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत ही कम है। शाज़ व नादिर ही शायद कोई मिसाल आप पेश कर सकें। अभी मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर ऑफ द कफ ऐसी कोई मिसाल नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक फ़रीक रही है। दूसरा इसका सियासी पहलू यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 का इलेक्शन है वो उसमें जो कुछ भी हुआ और जिस अंदाज से वो रिग किया गया,
وہ تو خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا، بلکہ بالخصوص مسلم لیگ نون نے کیا۔ اب اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ان کے مخالف اور خاص طور پر دھاندلی کا ہدف رہی ہو وہ ان کے ساتھ بیٹھے گی تو کس بنیاد پہ بیٹھے گی؟ اس لیے کہ ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جائے؟ کیا اس بات پہ سودے بازی ہو رہی ہوگی، جیسے کہ بعض اس وقت خبریں ہیں کہ جس طرح الیکشن ٹریبیونلز پنجاب میں تشکیل پائے ہیں کہ وہ بھی کسی سودے بازی کا نتیجہ ہے؟ تو کیا اس طرح کی کسی سودے بازی میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس نے ایک مورل گراؤنڈ پہ اپنا نیریٹو ترتیب دیا ہو وہ کیسے بیٹھ سکتی ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ؟ تو لہٰذا اس وقت تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی مذاکرات کسی قسم کے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ محض اگر پاکستان تحریک انصاف فرض کر لیتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف آتی ہے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آتی ہے تو یہ تو ان کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کی سی کیفیت ہوگی۔ اس لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کا امکان نہیں ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ اگر بیچ میں رول پلے کرے تو شاید کوئی صورت نکل آئے۔ درست فرما رہے ہیں آپ۔ اس وقت پی ٹی آئی جو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے احتجاج کر رہی ہے، اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس وقت پابند سلاسل ہو چکی ہیں، آپ کو کوئی نتیجہ نکلتا حضور نظر آ رہا ہے ان پروٹیسٹ کے ساتھ؟ پاکستان میں جب بھی اس طرح کا ہماگیر قسم کا احتجاج شروع ہوا ہو کہ جس میں پہلے جلسے ہوں اور اس کے بعد کئی شہروں میں بیک وقت مظاہرے یا احتجاج کر کے کوئی بھی پارٹی اپنی طاقت کا ثبوت دے چکی ہو اور پھر وہ آگے بڑھتی ہوئی کسی ایک پوائنٹ کو اپنا کسی ایک جگہ کو اپنا میٹ پوائنٹ قرار دے دے کہ وہاں پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے احتجاج کریں گے، تو عام طور پر ایسی صورت میں حکومت گر جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ تحریک نجات برپا کی تھی تو اس کا انجام یہی ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گر گئی تھی 1990s میں۔ اسی طرح جناب قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار باقاعدہ دھرنا دیا تھا راولپنڈی میں، اور اس کا انجام بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی حکومت گر گئی تھی۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے لانگ مارچ شروع کیا تھا اور وہ لانگ مارچ کنکلوڈ ہوتے ہوتے حکومت گر گئی تھی۔ تو جب اس طرح یعنی احتجاج کے ذریعے حکومتیں گرانے کا ریکارڈ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگرچہ اس میں اب آج لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے یا نہیں رہا، لیکن احتجاج کا ہونا بہرحال یقینی ہے کہ احتجاج کی صورت میں حکومتیں گرتی رہی ہیں۔ تو اگر ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو آگے بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حبیب صاحب، مولانا کے بارے میں فرمائیے گا۔ 2 دفعہ انہوں نے یہ بات میں کہوں گا کہ دھمکی آمیز الفاظ میں بھی کی کہ اگر آپ پہلے تو انہوں نے کہا کہ باشگاف الفاظ میں کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ اس آئینی ترمیم پر، پھر انہوں نے ایک دفعہ ملتان میں، پھر دوسری دفعہ غالباً اسلام آباد میں انہوں نے یہ بات کی باقاعدہ کہ اگر ہم چاہیں گے تو آپ یہ ترمیم لا بھی نہیں سکیں گے۔ یعنی کہ پریشر تو ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کا ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، وہ تو کر سکتے ہیں ایگزرٹ، لیکن ابھی تک تو وہ صرف لپ سروس ہی ہے، وہ صرف زبانی جمع خرچی ہے۔ عملی طور کے اوپر مولانا صاحب تو اس سب معاملے میں کہیں نظر نہیں آتے اس کو روکنے کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اکبر باجوہ صاحب، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، آج سے 3 ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمان وہ واحد قوت تھے جو اس غیر جمہوری ترمیم بلکہ آئین شکنی کی اس کوشش کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت صرف انہی کے ووٹ تھے، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف بھی خلاف تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ قوت نہیں تھی کہ وہ تنہا اس کو روک لیتی۔ اگر مولانا فضل الرحمان ایک قدم حکومت کی طرف بڑھاتے تو حکومت 100 قدم ان کی طرف بڑھا کے معاملات کو طے کرتی اور وہ ترمیم کروا لیتے۔ اور آج تک بھی ان کے راستے میں جو ایسی رکاوٹ ہے جو ناقابل عبور ہے حکومت کے راستے میں، تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پہ نکل رہے ہوں اور وہاں پہ دھرنے اور احتجاج جاری ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت جو پارلیمانی نمبرز ہیں وہ اتنے اہم ہو چکے ہیں کہ وہ حکومت کو روکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان صرف لپ سروس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کو مولانا فضل الرحمان نے جو کام کیا ہے اور اب تک جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے دستور کی تباہی کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ 163A کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا حبیب بھائی۔ آپ مولانا فضل الرحمان کی طاقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس 163A آنے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا جو آزاد 8 ارکان ہیں ان کے بارے میں لے کر حکومت کیا کوئی مثبت رویہ کر رہی ہے؟ آپ کسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک 63A کا تعلق ہے تو 63A جوہری طور پر ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ اب چونکہ اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے تو لہٰذا اس پہ کھل کے بات ہو سکتی ہے۔
عدالت کی طرف سے 63-1 کا فیصلہ یعنی نظر ثانی کے نتیجے میں عدالتی فیصلے کو ختم کر دینا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کے اندر ہارس ٹریڈنگ کو فروغ ملے گا، اور ہارس ٹریڈنگ کے باوجود بھی لوگ جو ہیں سودے بازی کریں گے، اگر یعنی ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ بھی یعنی ہارس ٹریڈنگ کا ارتکاب کر کے بھی اپنی جماعتوں کے ساتھ سودے بازی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ وہ طریقہ، یہ وہ سلسلہ ہے جو محترم نواز شریف صاحب نے اپنے دوسرے دور حکومت میں باقاعدہ طور پر آئین کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو گویا اس وقت مسلم لیگ نون نے وہ نظریہ جو 1997 میں پیش کیا تھا اس سے خود ہی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ اس وقت نواز شریف صاحب کو تنگ کر رہی تھی، لیکن آج نواز شریف صاحب کے لیے مباح اور حلال اس لیے ہے کہ یہ کسی دوسری جماعت کو اس کا نقصان ہوگا۔ اور ہمیشہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 63A کی تلوار صرف پی ٹی آئی پر نہیں چلے گی، بلکہ یہ خود حکومت کے اندر بھی اب لوگوں کے پاس یہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو بالکل بھی پاپولر ووٹ کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ الیکشن کمیشن کی مہربانی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسلم لیگ نون کے لوگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ کا سودا کر کے اگر اپنی پارٹی کے خلاف جا سکتے ہیں تو انہیں نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا خود حکومت کے لیے، تو لہٰذا یہ تلوار دونوں طرف چل سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا کہ ایک ہڑبونگ مچی ہو الیکشن یعنی پارلیمنٹ کے اندر کہ جس میں کوئی بات یقین سے نہ کہی جا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام رجعت کا شکار ہوا ہے، یعنی پیچھے گیا ہے بجائے اس کے کہ آگے بڑھتا، اور پیچھے لے جانے میں ہماری چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے بینچ جس کے بیشتر ججز ان کے ہم نوا اور ہم خیال بھی ہیں، کیونکہ سب نے متفقہ طور پہ اس نظر ثانی کے نتیجے میں اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جو 2022 میں 63A کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اب ہم ایک رجتی کیفیت میں ہیں، ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے عوام کے اندر بھی ری ایکشن پیدا ہوگا، کیونکہ یہ ایک نئی آئینی عدالت کا قیام یا عوام کے حقوق کے اوپر شبخون مارنا بنیادی طور پر اس عمرانی معاہدے کے خلاف ہے جو 1973 میں پاکستان کے وفاق نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور اسلام آباد کی حیثیت اس وقت کچھ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے اسلام آباد کسی قابض قوت کا مرکز ہے جس نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ ایسی کوئی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جو وفاق ہے وہ معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، نہ کہ وفاق کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے عام آدمی کے حقوق کو سلب کر سکے اور اس کے لیے اپنی ہینڈ پک لوگوں پر مشتمل عدالتیں بنائے کہ تاکہ جو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں جس کے ججز اور وہ لوگوں کے کسی بھی حق کی حفاظت نہ کر سکیں۔ ریگریسو تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہے۔ نواز شریف صاحب ایک دور میں کریڈٹ لیتے رہے جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف سب معاملہ چلا تھا، انہی کا وقت تھا۔ ملک اسد کیس بڑا مشہور تھا جس میں لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کو ڈیفائن کیا گیا تھا، آج اس کو وہ ڈیفائی کر رہے ہیں، مطلب وہی جو ان کے اصول تھے اب وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ خیر جو کورٹ کی آپ نے بات کی سر، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے یہ بینچ بنا اس میں پہلے آ جاتے ہیں کہ پہلے تو ایک آرڈیننس عدالت میں چیلنجڈ، وہ چیلنج تھا عدالت میں، تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ چیلنج ہے تو میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں۔ اچھا، وہاں پہ جب وہ کمیٹی میں نہیں تھے تو اس کے بعد ایک بینچ بن گیا، اس بینچ میں جسٹس منیب صاحب اور پھر جسٹس منصور نے بھی کہا کہ چونکہ ابھی میں تو اختلاف کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کمیٹی فارم کی ہے تو میں اس میں نہیں آؤں گا۔ منیب صاحب جو ہے جسٹس منیب اختر جو ہیں، انہوں نے نہ ریکیوز کیا نہ وہ بینچ پہ بیٹھے، تو یہ معاملات ریورس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیچھے تو ہر چیز متنازع ہے۔ جو فیصلہ جس بینچ نے دیا ہے دوبارہ سے 63(1)(a) کو جس طرح سے میں کہوں گا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ جو کھولا ہے، یہ ریورس کا کوئی چانس ہے اس کے اندر؟ اور پھر ججز کا رول سر اس پہ فرمائیے گا، ان کے پاس بھی تو کافی ساری آپشنز ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ سینئر پیونی جج ہیں وہ فل کورٹ کا وہ بھی اجلاس بلا سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی کچھ دیکھا نہیں ہم نے۔ اکبر باجوہ صاحب، ابھی آپ نے جن واقعات کو ترتیب سے بیان کیا ہے، اگر یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو رہے ہوتے اور ہم 8 فروری کے دھاندلی سے نہ گزر چکے ہوتے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے، اسی طرح آرڈیننس آتا، اسی طرح اچانک بدل دیا جاتا، بینچوں کی تشکیلیں نو کر دی جاتی، ایک سینئر ججوں کو اس میں سے نکال دیا جاتا، جو ایک میرٹ پہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر دیا جاتا، تو ہم لوگ ایک لطیفے کے طور پہ ہنس رہے ہوتے۔
ہم سوچتے کہ دنیا کے فلاں ملک جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر دستور کی بنیادی تعلیم بھی کیا کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو اتنی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں، ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ یہ قانون کے نام پر اور دستور کے نام پر ایک لطیفہ ہے، اور اس لطیفے کی ہے، اور لطیفہ بھی اتنا بھدا ہے کہ جس پر ہنسی نہیں آتی بلکہ سنانے والے یا اس لطیفے کو کر کے دکھانے والوں کی فنکاری اور مہارت پر رونا آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ یہ جس طرح لطیفہ برپا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی حیثیت بھی وہی ہے جو کسی بودے لطیفے کا انجام ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آگے چل کے اگر جو صورتحال ہے اس میں ایسی تبدیلیاں آنے کا امکان موجود ہے کہ جس میں یہ فیصلہ انڈو ہو سکتا ہے۔